बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये डीजी खान में जलसा था, जारी बात है शोला बयानी होती है जलसों के अंदर। उन्होंने कहा हम पसीना बहाएंगे, खून बहाएंगे, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक ये भी बहस चल पड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये पसीना और खून क्या मुहावरतन खून पसीने के हवाले से कहा, या उन्होंने कहा हम पसीना बहाएंगे खून बहाएंगे। ये फिर जारी बात है ऐसी चीज़ों पर डिबेट्स चलती हैं, मीम्स बनते हैं, लेकिन चले ये तो एक लाइटर साइड पर बात थी। लेकिन जो तलखी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो अपने उरूज पर है। एक तरफ जहां हुकूमत खुद को बहुत मजबूत तस्वर करती है, वो समझती है कि पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरीन है और बड़ा जो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रही है पाकिस्तान की आज की हुकूमत। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगर देखा जाए तो हर नए रोज एक नई बात होती है। बात शायद वही होती है लेकिन उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। अब बात चाहे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर यूब साहब करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राय साहब करें, उस बात का वजन अपनी जगह मौजूद होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तरीक़ाकार यही रहा और मामलात यही रहे तो फिर बेहतरी कहाँ से होगी। अब पंजाब हुकूमत कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, चाहे चोलिस्तान का प्रोजेक्ट हो, चाहे और मामलात हो, जितने इनिशिएटिव्स हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मनफी प्रोपेगेंडा अगर होता भी है तो ये मामला जाएगा कहाँ, यही आज का बुनियादी सवाल है। और अगर तस्फिया हो सकता है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो किन टर्म्स के ऊपर होगा, मुमकिनात क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं और किसी तारुफ के मुताबिक। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जनाब कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के और बड़े दिलदे से बात करते हैं। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा सुनवाना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राय साहब, वो क्या फरमा रहे हैं। एक उन्होंने कहा चंद ऐसी बदबख्त ताकतें हैं जो डील करती हैं और हमने इनकी गिरफ्त को तोड़ना है। कहना आसान है लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख से अगर कोई वाकिफ है तो ये बातें करना बहुत मुश्किल होता है। क्या फरमा रहे तो सुनिए। मैं आपको बताऊं, बहुत मौके ऐसे आए, इमरान खान अगर चाहता तो कोई डील करके बाहर आ जाता, लंदन चला जाता। पहले लोगों ने यही किया है, कोई लंदन भाग गया, कोई सऊदी अरब भाग गया, उसके बाद डील करके वापस आ गया। वही बदमस्त ताकतें जो डील करती हैं, जो किसी को बाहर भेजती हैं, किसी को वापस बुलाती हैं, इलेक्शन लूटती हैं, उनका शिकंजा, उनकी गिरफ्त हमारी गर्दनों पर पहले से ज्यादा आज मजबूत है। लेकिन इस गिरफ्त को हम तोड़ डालेंगे क्योंकि अब हम मुत्तहिद हैं। हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। पाकिस्तान का असल मसला समझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आ चुकी है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। याद रहे कि सिंध के दौरे के ऊपर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त और एक अपोजिशन को एक यकनुकाती एजेंडे पर जो एक अगर देखा जाए तो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर साहब बेरहस बात बाय एंड लार्ज ये करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ का इदराक जो उन्हें है शायद वो उसका इजहार अब बरमला कर रहे हैं। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। मैं साझेदारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो इस वक्त एक मुक्तदिरा है जो कि नाजायज तौर पर हुकूमत पे काबिज है, मैं उससे मुल्तबिस हूँ कि आप उधारा अपनी जाती ईगो और अना से निकले, तमाम स्टेक होल्डर आपस में बैठे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है वो और उनकी इंटीग्रिटी और पाकिस्तान की जो सालिमियत है वो खतरे में। सबको पाकिस्तानी की हैसियत से, कौम की हैसियत से खड़ा होगा और वो तब होगा जब आइन और कानून की अलमबरदारी होगी। सालमियत खतरे में है, मामला जा किस तरफ रहे। चौधरी साहब सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। जारी बात है आप इमरान खान साहब के वकील में, पहले तो जरा थोड़ा मुझे ये बता दें, आपका बड़ा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन भी होता है खान साहब से। एक दो रोज पहले बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की चीजें सोशल मीडिया पर चली। खान साहब के जब आप गुफ्तगू होती है तो आपने हमेशा की है कि बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं, बिल्कुल फिट हैं। कोई ऐसी चीज उन्होंने आपके सामने को बयान की, तकालीफ उन्हें रही हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया पर आई हैं, जरा थोड़ा सा क्लैरिटी पर्पसेस के लिए बता दें। मेरी उनसे मुलाकात कोई तकरीबन पिछले से पिछले हफ्ते को हुई है। ठीक है, मैं आपको 11-12 दिन हो गए। सुबह मेरी उनसे मुलाकात है। इस दौरान मुझे ये कंफर्म भी हुआ कि बच्चों से उनके लंदन में सैटरडे वाले दिन टेलीफोनिकली कॉन्वर्सेशन भी हुई। ठीक है। फिर अलीमा बीबी की भी उनसे मुलाकात हुई और बुशरा बीबी की जेल के अंदर मुलाकात हुई है। हाँ, 3 मुलाकातें पिछले हफ्ते में हुई हैं। ठीक है। वकला की मुलाकात तय थी लेकिन वो हमें आई डोंट नो क्यों वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। तो कल आपकी शेड्यूल्ड मुलाकात? शेड्यूल्ड हमारी 2 शेड्यूल्ड मुलाकातें होती हैं हफ्ते में। एक ट्यूसडे वाले दिन खानदान के अफराद मिलते हैं और वकला मिलते हैं, और थर्सडे वाले दिन पार्टी के लोग या फ्रेंड्स जो उनको मिलना चाहें। तो वो तो खैर 5 महीने से बंद है।
تو یہ کل مجھے امید ہے کہ یہ ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں گی. اس پہ پٹیشنز بھی خیر آئی ہوئی ہیں, تو وہ بھی صبح ٹیک اپ ہوں گی. ٹھیک. اور لیکن ایسی کوئی خبر آپ تک نہیں پہنچی کہ جی کوئی میٹھا پانی ان کی جیل کی سلاخوں پر لگا دیا گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے, اور ان کے واش روم کا ٹینک بند کر دیا ہے. یہ جو ایشوز ہیں نا خان صاحب کی جیل کے اندر, اور یہ اکتوبر میں ہوا تھا, ایک بڑا زیادتی ہوئی تھی. ہم اس کے بعد بہت کانشیس ہیں, اسپیشلی میں, کیونکہ آئی ہیو بین ڈائریکٹلی بائی خان صاحب اور بی بی بشرا دونوں کی. تو پہلے تو بی بی باہر تھیں تو ہم ذرا کمفرٹیبل تھے کیونکہ وہ دیکھ لیتی تھی اپنے معاملات. جب وہ اندر ہیں تو ہم اس میں بڑے کانشیس ہیں. تو میں بالکل دن رات جیل اتھارٹیز کے ساتھ رابطے پہ بھی رہتا ہوں, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سیٹرڈے کے بعد منڈے کو میں نے ملاقات کی کوشش بھی کی, پھر ٹیوزڈے کو گئے, پھر وینسڈے کو, پھر تھرسڈے کو. میں وہاں پہ کوئی ایسا روم چھوڑتا نہیں. اب ظاہر خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی, یہ جو معاملات ہیں یہ تو ان سے کنفرم کر کے بتائے جا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ علیمہ بی بی نے بھی ان کی صحت کے بارے میں پازیٹیو خبر دی, پھر بچوں سے بات ہوئی تو وہاں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی. سو اس لیے ایک انفرنس کی جا سکتی, لیکن حتمی طور پہ تو کل ہی آپ کل بتا پائیں گے. بیکاز جیل اتھارٹیز کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے, تو انہوں نے مجھے یہ کنوے کیا کہ یہ بات بھی ہوگی, یہ بھی ادھر سے ہی آئی. تو ظاہر یہ پھر میں نے لندن سے بھی کنفرم کیا. اوبیسلی میں کوئی غیر ذمہ دار آدمی تو نہیں, اور یہ چیزیں جو اصل میں تو دوستوں سے یہ التماس کرتا ہوں, اس سے ہمارا کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے اگر آپ لیگل کمیٹی سے یا آپ سے کنفرم کر لیں, کوئی کسی ایک وکیل سے کنفرم کر لیں تو بہتر ہوتا ہے, کیونکہ پھر ہمارا جو کام ہے نا وہ مشکل میں نہیں پڑتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میں نے بھی سلمان اکرم رائے صاحب کا, اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب جو انہوں نے آج کہا, انہوں نے کہا جی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی عدلیہ کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ سب کچھ کرا رہے ہیں. بٹ سوال یہ ہے ود دس یہ جو اتنا ایک ہیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے, اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہی والے پالیسی ہے کہ جیسے مریم بی بی کے زمانے میں کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور, تو کیا ریزنٹمنٹ اینڈ ایگریشن وڈ ٹاک ٹو پاور, یو تھنک دیٹ ول بیئر فروٹ؟ دیکھیے مریم بی بی کی کیا پالیسی تھی, ان کی پالیسی تو ہمیشہ لیٹنا ہوتی ہے. ان کا مطلب سبمٹ کرنا, دیٹس اے پراپر ورڈ. تو وہ سبمیشن میں میاں صاحب بھی بلیو کرتے ہیں, وہ مشرف صاحب کے سامنے بھی سبمٹ کر گئے تھے. بعد میں باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے پلیٹلیٹس کا وہ سارا ڈرامہ کیا, دینی وینٹ اوے لندن, اور پھر بعد میں ڈیل کر کے واپس آئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈیل کی جو اصل بینیفیشری وہ شہباز شریف نکلے, میاں صاحب جو ہیں وہ بی بی کو ڈلائے نہیں ہیں. وہ ظاہر ایکٹیو پالیٹکس میں بھی نہیں ہے, نہ ایکٹیو گورنمنٹ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک ان کی مجبوری مریم بی بی ہیں, وہ ان کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جس سیاسی قیمت کے اوپر مریم بی بی کو لانچ کیا گیا, مریم بی بی حکومت تو کر رہی ہے, سیاست ان کی نون لیگ کی ختم ہو گئی ہے. یہ چیزیں دیکھیں گاہے بگاہے جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی, عمران خان صاحب نے لیٹر بھی لکھی, اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دیکھیں یہ 6 وہ کور کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پہ پالیسیوں کے نظر ثانی کی ضرورت ہے. آپ ظاہر منیب ایک پریکٹیکل, آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں, یو آلویز ایڈوکیٹ دیٹ. دیکھیں ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے پالیٹکس میں, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہی فٹ پرنٹ ہے. ابھی جو جماعت حکومت میں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, یعنی اس کی ہمیں بہت زیادہ انڈیکیشنز ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ مل چکی ہے. یعنی آپ تک جو جہاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, جیل میں مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی, جس دن ان کا دل کرتا ہے وہ کسی کو روک لیتے ہیں, جس دن دل کرتا ہے ان کا. بٹ ود دس چوائس اب یہ جس طرح کی گفتگو, اب آپ میں اور آپ جانتے ہیں, میں ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, ایز یو ہیو سیڈ کہ آئی آلویز ٹاک اباؤٹ دی گراؤنڈ ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی کو آپ بھی اکنالج کرتے ہیں. جی بالکل. یو آلسو ہیو اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. بٹ سوال یہ ہے کہ وہ میں ادھر سادہ کر دینا, پھڈا پا کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا کسی اور طریقے نہ ہوئے گا؟ نہیں, پھڈا تو 2.5 سال سے ڈالا ہوا نا, مسئلہ تو نہیں حل ہوا. ٹھیک. تو اس کے لیے تو اسی لیے جو پولیٹیکل انڈیور ہم نے کیا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو شروع دن میں ہم نے کہا تھا کہ سر سولو فلائٹس نہ لی جائیں, اس کا اکٹھے کریں, آپ سب کو اکٹھا کریں. اپوزیشن جو ہے اس وقت شکایتیں ہیں سب کی. دیکھیں ایک پولیٹیکل طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ آپ جو اپوزیشن کی ہوتی ہے نا تحریک, وہ اتحاد میں مضبوط نظر آتی ہے. اگر حکومت اتحاد کی ہو تو کمزور نظر آتی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں یہ ایک بڑا ایک سادہ سا اصول ہے, آپ کو مذاکرات کامیاب کرنا ہے نا, اس کے لیے پریشر بنانا پڑتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں, مطلب جب تک پریشر نہیں بنتا, جب تک افیکٹولی ہمارا جو انگیجمنٹ نہیں ہوتی, اسی لیے ابھی تک اس کا رزلٹ بھی اس لیے نکلا کہ اس لیول کا پریشر بن نہیں سکا. اب ہمیں دیکھیں نا, ہم نے ایک انڈیور شروع کیا ہے, اس میں اب ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کو تمام جماعتیں اکٹھی نظر آئے, اور ہو سکتا ہے رمضان کے بعد کچھ ہو, رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اچھا بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب کہ ایک تو بات انہوں نے بڑی کلیئرلی کہی ہے
کہ عمران خان صاحب نے ڈیل نہیں کی اور میاں صاحب کی یا مریم بی بی کی پالیسی ہے کہ وہ سبمٹ کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. یہ تو راجہ صاحب نے بھی کہا جی کہ خان صاحب نے نہیں کی، اور اگر وہ چاہتے تو کر لیتے، ان کے پاس بہت آپشنز تھی. اب سیاسی طور پر یا ڈیموکریسی کے طور پر، جمہوری اعتبار سے آپ کو نہیں لگتا آپ حکومت میں بٹ ڈیمیج بڑا ہو رہا ہے بحیثیت جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. منیب، سب سے پہلے آج بہت اچھی بات کی فیصل نے، بہت پیاری بات کی، لیکن وہ اثر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تحقیق سے پہلے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی جماعت کو نقصان ہو، لیکن ان کی یہ بات مانے گا کوئی نہیں. دیکھیں، جب بھی کسی پروگرام میں ان کے لوگ بیٹھتے ہیں وہ تحقیق بعد میں کرتے ہیں، ثبوت بعد میں لاتے ہیں، شواہد بعد میں دیتے ہیں، لیکن جھوٹ پہلے بولتے ہیں. ابھی یہ خاتون میرے ساتھ تھی، میں نام لوں گا، کول شوزب صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا جی وہ ستی جو تھا اس کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، باپ کو اٹھا لیا گیا. جب میں نے ان کو چیلنج کیا پروگرام میں تو وہ آئے بائیں شائیں اور معاملہ انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی اللہ تمہیں پوچھے گا کاظمی جو تم بات کر رہے ہو، ہم تم سے ثبوتوں کی بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح ڈی جی خان کے جلسے میں جھوٹے بینرز بنا کے اے آئی جنریٹڈ وہ چلا دیتے ہیں. تو فیصل کی یہ بات ان کا کوئی بندہ نہیں مانے گا، کیونکہ ان کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، بہتانوں پہ ہے، الزامات پہ ہے. تو میرے خیال میں میرے بھائی کی یہ سچی اور اچھی بات کو کوئی وہ مانے نہیں دے گا. دوسرا انہوں نے کہا بھاگ گئے، لیٹ جاتے ہیں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو مسلسل خطوط لکھ لکھ کے سارے زمانے کے سامنے اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑے بیٹھے ہیں کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میرے پہ جو بھی تھا ظلم و ستم اور جبر ہوئے نام نہاد سو کالڈ وہ سب میں معاف کرتا ہوں، مجھے تم معاف کرو، باہر نکل کے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. بھائی یہ ہوتا ہے لیٹنا، یہ ہوتا ہے ایک چیز کو سبمٹ کر دینا، ایک عرضی دینا ان کو کہ بھائی میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں، آپ کی طرف سے کوئی پوزیٹیو رسپانس آنا چاہیے جو کہ کبھی نہیں آیا. اور اس میں 6 نکات انہوں نے اٹھائے ہیں نا. آج بھی وہ کہتے ہیں 3 نکات ہیں جس پہ وہ اپوزیشن کھٹا کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ملک میں بحال ہو جائے عملی طور پر، رول آف لا ہو جائے، ہیومن رائٹس وائلیشن ختم ہو جائے. اور وہ اس خطوط کے اندر وہ بار بار کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں عمران خان نے کہاں این آر او مانگا، یا عمران خان نے تو اپنی رہائی کی بات کی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ بات اور کرتے ہیں نا، جب میڈیا پہ آتے ہیں طرز جو ان کا ایک وہ پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن خان کی اپنی زبانی چاہے خطوط جو مرضی ہے بندہ لکھے، خان نہ بھی لکھے تو اس میں جو چیزیں ہیں بھائی وہ ہم پیش کریں گے نا سب کے سامنے. اب یہ بار بار الزامات لگاتے ہیں نون پہ. بھائی ابھی انہوں نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف ایکٹیو نہیں ہے. بھائی روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنے ایم پی ایس سے، اپنے کارکنان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آپ ایکٹیو ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم آئی ایم ایف کو خطوط لکھنا شروع کر دیں؟ کیا ہم یونائٹڈ نیشن کے بعد مظاہرے کریں؟ کیا ہم غزہ کی جھوٹی تصاویروں کو پیش کر کے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا جھوٹا رونا شروع کر دیں؟ اس کو آپ ایکٹیو سیاست دان کہتے ہیں؟ تو یہ سیاست نہ نواز شریف نے پہلے کی جس کو ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی بہانہ بنا کے چلے گئے. یہ تو بیماروں کا ہمیشہ سے مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ کلثوم نواز ہوں چاہے دوسرا. تو میاں صاحب کے حوالے سے جب بھی یہ بات کرتے ہیں وہ بہتانوں پر مبنی ہوتی ہے. میاں نواز شریف نے جتنا ٹائم وہاں لندن میں گزارا انہوں نے کوئی پاکستان کی اور ریاستی اداروں کے خلاف وہاں پہ لابنگ نہیں کی، کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی گئی، نہ ملک پہ. ایک بات چلے میں اگر ساری باتیں سیاست نہیں کرنا چاہتے کوثر بھائی، میں آپ کی ساری بات جو آپ کا اپنا آرگومنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ کاہے کی جمہوری جماعتیں ہیں، یا چلیں آپ کی تو حکومت بھی ہے نا پنجاب میں، آپ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتے، نہ انہیں اجازت دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم اتنے ان پاپولر ہیں آپ کے نزدیک تو ایک جلسہ کروا لیں اور آپ ان سے لکھت پڑھت کروا لیں نا. چوہدری صاحب تو ذمہ دار آدمی ہیں، وکیل ہیں، یہ اچھی ڈرافٹنگ بھی کر دیں گے کہ بھئی کوئی انتشار نہیں ہوتا. یہ پرسنل گارنٹی بھی شاید دے ہی دیو گے تسی کہ کوئی انتشار نہیں ہوئے گا. تو انہاں کو لے لو تسی گارنٹی تے جلسہ انہاں نو کرن دو، انہاں دا بھی چال آ جائے گا اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے گا. منیب کس سے گارنٹی؟ ابھی فیصل نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی باہر تھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے آج ابتدائیے میں یقین کریں دل جیت لیا بات کر کے کہ یار میں وہ فیصل نہیں ہوں باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح کہ میں کسی جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی بات کروں گا بغیر تحقیق کیے ہوئے. تو مجھے بڑا مزہ آیا. جانو میرا جانو میں پہلے بھائی کی تعریف تو کر دوں نا، اتنے عرصے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آیا جس نے ابتدا میں ہی سچ بولا ہے. چلو ہن برومانس ہو گیا، ہن اگے چلیے ہن برومانس ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بند کرو، سچی گل بھی کرو. یہ منیب یہ الائنس وہ کیا اس کو کہتے ہیں نا کہ صادق ہوں اپنے قول کا غالب خدا گواہ
کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا آپ کے سامنے فیصل. ابھی آپ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں باتوں میں, پہلے ایک سچ بولا ہے, اس کے بعد سارے جھوٹ بولے ہیں آپ نے کہ سیاست ختم ہو گئی, لیٹ گئے, اور یہ سارا جھوٹ ہی تھا. اب یہ ہے منیب کہ کیسے اجازت دیں, کوئی ایک گروپ ہونا ان کے اندر. ابھی بشرا بی بی اور عمران خان جیل میں ہے, وہ بھی ایک گروپ ہے. بعد میں علی امین کا ایک گروپ ہے, بیرسٹر کا گروپ ہے, وکیلوں کا گروپ ہے, پتہ نہیں اور کس کس کا گروپ ہے. کوئی گروپ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس کے سیکرٹری جنرل اعتبار کریں گے. اب یہ نہیں دیکھیں بھائی وہ کون ہے جس کو عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر ہیں ان کو دے دیں, انہوں نے تو درخواست بھی دی ہوئی تھی ڈی سی صاحب. بھائی منیر نہ گھبرانا, خود چھوٹی لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. بندہ ان کا نکلنا کوئی نہیں ہے, نہیں طرح نکلتا, ان کو لینا. میں نے بندے آئیں گے تقریر میں ایک لفظ آپ کو تو میری بات سنیں تو صحیح نا. جی اب دیکھیں منیب, اب یہ پنجاب میں اجازت مانگیں, پنجاب میں گارنٹیاں دیں, پنجاب میں پرتشدد احتجاج نہ کرنے کی گارنٹی دیں. بندے تو ان کے کے پی سے آنے ہیں. وہاں پہ جناب وہ جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بھائی اس دفعہ تیار ہو کے میں آؤں گا اور میں یہ اور وہ کر دوں گا. تو بندے تو ان کے کے پی سے آئیں گے. پنجاب نے تو ان کو رد کر دیا ہے. اگر ہم جلسہ بھائی کیوں نہ کریں, آپ کا کے پی کا صدر نہیں ہے وہ سب سے بڑا آپ کا حکومتی صوبہ جہاں پہ آپ نے 500 ارب ڈالر لگا دیے. دیو جلسے دی بھائی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہم اگر گھبراتے نا تو آپ نے یہ الزام لگایا تھا, سنیں آپ نے یہ بھائی یہ عوام میں نکل نہیں سکتے. آپ نے کہا تھا یہ عوام میں نہیں نکل سکتے. ہم جب بھی عوام میں آپ ہیلمٹ پہن کے نکلتے ہیں, چاہے وہ نوروال ہو, ہم نے وہاں پہ جا کے عوام کو منصوبے دیے اور عوام کی تائید اور حمایت لی. وہاں پہ عوام میں ہم نکلے. آپ کون سا جھوٹ بولو گے اور ہم آپ کا ویسے صاحب میں نے کبھی کوثر کاظمی صاحب کو کبھی ہیلمٹ بھی نہیں دیکھا, میں نے کبھی نہیں. وہ تو کھلا ڈھلا پھرتے ہیں اپنے. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں نا میں اسلام آباد نکلنے کے لیے تیار تھا. اب اس کے وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی داڑھی بڑھا لی ہے پہچانے نہ ڈسگائز کرنے کے لیے. اچھا اب آپ کی تقریر ختم ہوگی تو میں جواب دے دوں یا آپ کی جاری رکھنی ہے؟ آج میرا وعدہ ہے کہ میں نے آپ کی تقریر میں بولنا نہیں ہے. آزاد گھومتا تھا آگے تو 36 بار تو بول بیٹھے ہو. آپ کتنا بولے اور میں کتنا بولا ہوں, آپ مجھے روکتے ہی نہیں ہیں بیچ میں. ہاں نہیں آپ کوثر بھائی اپنی بات مکمل کریں, پھر چوہدری صاحب رسپونڈ کریں گے. آپ دو ہی لوگ. اب دیکھیں ان کو کہیں کہ یہ جھوٹ بولنا بند کریں منیب. کل کی بات ہے, اظہر صدیق صاحب نے کہا جی ہارس اینڈ کیٹل شو, کیونکہ پنجاب میں ان کو نظر آتے ہیں منصوبے. یہ سخت گھبرائے ہوئے ہیں کہ یار ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے, اگر ہم جلسہ کریں گے بھی تو بچوں کے ہاتھوں میں وہ کیلوں والے ڈنڈے تھمائیں گے اور ٹیئر گیس گنز دیں گے ان کو. ہمارے پاس تو اور کے پی میں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. پنجاب میں جلسہ کریں گے تو کیا دیں گے. اب اظہر صدیق صاحب فرماتے ہیں ایک پروگرام میں میرے ساتھ, میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں, بھائی ہارس اینڈ کیٹل شو کے اندر پنجاب میں 3 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے اور میں ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہا ہوں یا میرے پاس ہے. دیکھیں اتنے کھلے اب جھوٹ بول کے کون سا نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے الائنس کے اندر جو باقی جماعتیں کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی, کیونکہ ان کا زیادہ تر بیانیہ پاکستان اور پاکستانی ریاستی اداروں کے خلاف ہے. تو یہ بھی اس میں بھی یہ ناکام ہوں گے. اب بولیں فیصل آپ. نہیں میں فیصل سے چوہدری صاحب بولتے ہیں, چوہدری صاحب ویسے ٹلتے تو نہیں, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات. ایک بار پھر آپ کو خوش کہتے ہیں. چوہدری صاحب جلسے والی بات تو چل خیر اچھی ہے, ہونے بھی چاہیے جلسے, بٹ میرا سوال یہ کہ جس طرح عمر ایوب صاحب بڑا فرنٹل وہ بات کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لے رہے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ اتنا جلدی نا کوئی معاملات شاید درستگی کی طرف نہیں جا سکتے, تو یہ ایک لمبا رن ہے تاکہ پھر آپ کی جو پوزیشن جماعت کی ہے, کیونکہ قاعدے حزب اختلاف ایک بات کر رہے ہیں تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ اتنی جلدی معاملات کے حل نہیں ہونے والے. اس کی دیکھیں نا وجوہات ہیں. ایک تو جلسہ 2 سرکاری جلسے کیے ہیں, ایک غیر سرکاری جلسہ بھی کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مطلب آپ کا کروا کے ہاں وہی نا جی, تو جنید اکبر خان کی گارنٹی میں دیتا ہوں, نہ یہ ڈرے. اور کے پی سے کوئی جینے نہیں آتے, بندے ہی آتے ہیں, ان کا بھی پاکستان ہے, لاہور ان کا بھی اتنا ہے, بالکل ہے, تو لاہور کے پٹھان بھی بڑے ہیں, وہاں سے بھی آ جائیں گے, اور پشتو اسپیکنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ تو چیمپئنز ٹرافی کرا رہے ہیں, تو کراچی سے خیبر تک نعرہ 804 کا لگ رہا ہے, نعرہ عمران خان کا لگ رہا ہے, وہ تو آپ نہیں روک سکتے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سخت لہجے کیوں ہیں. کل منڈی باؤدین میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ طارق صحیح کا گھر توڑا, نواز پنجوتا صاحب کا گھر توڑا, نعیم کے والد ہیں وہ, اچھا نعیم پنجوتا,
اور میجر ظفر اللہ گوندل کا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 8 فروری گزر گیا, وہاں پہ تو کوئی احتجاج نہیں تھا نا, 4 دیواری میں میٹنگ ہوتی ہے, تو ان کو کیا ڈر پڑا ہوا؟ یہ شاہ جی نے ٹروائے ہیں, ظاہر ہے پنجاب میں حکومت ان کی ہے نا, ظاہری گل ہے. ظاہر ہے, مطلب کہتے تو یہ ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں. نہیں وہ دیکھو نظر نہیں آتا, اتنا بڑا لکھے تھلے ترجمان پنجاب حکومت. میں بھائی بات کر رہا ہوں نا کہ ترجمان پنجاب حکومت ہیں, پنجاب حکومت نے کیا نا پھر. There exists a government. اچھا, I thought there was something hybrid system. اچھا, اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب, مجھے تو نہیں پتا تھا, ایک تو شہباز شریف کے جو آپ نے کلپ چلائے ہیں, وہ دونوں کلپوں کے جو آخری صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نہ صرف میاں صاحب مائنورٹی کے پی ایم ہے, بلکہ انہوں نے لاہور لے جاؤ, انہوں کا امکان کٹ جائے. وہ جس طرح کی وہ مائک پہ وہ اور وہ شولہ بیانی کرتے ہیں, شولے ڈیڈے تھے خود نے وہ, تو ان کو کہیں پرسنل قسم کے پرسنل نہیں. اب دیکھیں میری بات سنیں, وہ اپنا میرا مطلب ہے کہ ان سے وزیر اعظم والی تقریر کرے نا. اچھا, وہ سیاسی جلسہ اپنے والوں جلے وزیر اعظم ہے نا بندہ, جب سیریس گفتگو نا, بس جلا تو نہ لگے بندہ. نہیں تو خان صاحب اگر باہر جا کے منہ تو ہاتھ پھیر کے کہہ سکتے ہیں چیزیں, خان کی آپ نے ایڈ بھی خان کی نقل کر کے بنا لی ہیں, وہ آپ خان ان کو وہ میرا مطلب ہے کہ انہیں کو کہہ رہا ہوں, سنا آپ کو. بات یہ ہے بات یہ کہ ان کے تو ایڈ بھی نہیں ملتے کرکٹ کے, عمران خان کے, وہ بھی کرکٹ کے ایڈ بنانے سے عمران خان تھوڑی بنتا ہے. اچھا, وہ جو مریم بی بی کا ایڈ ہے, وہ جو بچی چھکے چھکے مار رہی ہیں, وہ تو چھکے تو پنجاب میں لگ رہے ہیں, تو تاں نے سکون نہیں آتا نا, چھکے لگ رہے. نہیں چھکے کتنے لگ رہے نے, جلسہ چکراؤ سونے ہو تو لگ پتا جائے. اچھا, ہاں جی, پاکستان کے 4 دن کا نوٹس ہے عالیہ حمزہ کو, اور وہ آپ کو ہم جلسہ کرا کے دکھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور کے پی سے بندے جو ہیں ہم کہیں گے اچھا کے پی والے کے پی میں رہے, ہم پنجاب سے بندے لے آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور ذرا حوصلہ رکھ کے چلیں, رات کو ڈیرے نہ توڑنا, بہت بڑا دم ہے, رات کو ڈیرے نہ توڑنا, رات کو وہاں پہ گفیا والا پنتروڑ نہیں کرنی. مطلب انہوں نے آف کورس نہیں, یہ بات آپ نے دیکھو شاہ جی, پہلے مالکہ نے پوچھ کے دینا. مالک مطلب چیف منسٹر صاحبہ, ہاں چیف منسٹر صاحبہ سے پوچھنا ہے نا, کہ نہیں, میں چیف منسٹر صاحب نے مالکہ کی گل کر رہے ہیں. تو یار چیف منسٹر سے بڑا مالک صوبے کا اور کون ہوتا ہے؟ چوہے صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہوتے ہیں جو ملک کے اصل مالک ہیں, جو آپ کے دوست ہیں. میرے تو آپ بھی بہت اچھے دوست نہیں ہیں, لیکن ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. A1+ اچھا, A1+ دوست ہے, واہ. اچھا چلو, تو یہ جو دیکھیں وہ تو دیکھیں ساروں کے وقت تھے نا, وہ تو بزدار صاحب دے وقت بھی تھے, میاں صاحب اس تو پہلے بھی تھے, سارے دے ہوندے. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ اداروں کے خلاف ڈیل نہیں کری. او بھائی, آپ اداروں کے ساتھ مل کے ساتھ ہی تو لابنگ کر رہے تھے مل کے باجوے کے ساتھ. وہ جب آپ کو پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے تو کسی وہ اس نے کہا جی وہ 2000 ہو گئے. باجوہ صاحب دے نال سارے نے کرنے, خان صاحب نہیں آفر دے رہے تھے انہیں کہ تا حیات بن جو تسی. انہوں نے تو کہا تھا کہ الیکشن کرائیں, اور باجوہ صاحب کی اس کے بعد اتھارٹی 0 ہو گئی تھی نا, اس میں معاملہ باجوہ صاحب کے ہاتھ سے ہتھوں نکل گیا سی, ہتھوں نکل گیا سی. وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ بادشاہ صاحب بھی اتنے جھوٹ بولتے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا نا میں نے منیب سے کیا کہا ہے, فیصل سے کہا, وہ ہر وقت تو ایک ہی کام پیر سارے انہوں نے پتر ہی آپ پتر ہی دینا, وہ ان کو سمجھ نہیں ہے کنے کنے دے چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ چاچا کا پیسہ ایسے نہ ضائع کریں. چچا کا پیسہ مطلب سارے کمال بات کرتے ہیں, آپ کا اور ہمارا پیسہ کوئی. اچھا ہاں چچا, میں آپ کانٹیکس میں جو سا بات ہوتی سجیوں کھبے کھبیوں سجے, کوئی تھوڑا سا وہ ہاکی نہ کھیلے نا. نہیں, اگر کلیم اللہ سمیع اللہ یہ کر رہے ہیں چاچا بھتیجی بھتیجی, چاچا چاچا بھتیجی بھتیجی, تو آپ پہ میں کیسے پابندی لگا سکتا ہوں کہ آپ ہاکی نہ. بات یہ ہے آپ کوئی فارمولا بنائیں بھائی. لاہور میں 700 ارب روپے کا آپ نے پتہ نہیں کوئی نیچے سے ٹنل کھود کے آپ نے وہ بنانی ہے. یار ہمارے علاقے میں سڑک ہے, اس کے پیسے آپ نے روکے ہوئے. 35 کروڑ کا ٹراما سینٹر تھا. آپ کو پتا ہے جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی وہ سڑک نہیں بنی تھی. نہیں ملیا نا, میں دس رہا تھا ٹوبا خان مل گیا, کی ہو گیا ہے 4 ضلع, خوشاب, جیلم, چکوال, ان کا وہ ایپی سینٹر, وہ سینٹر بنتا. ٹھیک ہے, اس میں سر 35 کروڑ کا منصوبہ, کو بڑا منصوبہ بھی نہیں, 35 کروڑ کا منصوبہ ہے. 10 کروڑ رہ گیا, اس کو جو ہے نا وہ چڑیا گھر بنا دیا, اس کو روک دیا. یار وہ وہاں پہ کوئی ہم تو جاتے بھی نہیں ادھر, ہم تو دینے رہتے ہیں, دینے سے اس کا بہت فاصلہ ہے. کیوں نہیں بھائی, آپ کی ضد کے پیچھے بہت اور پولیٹیکل ریزن سے. یہ جو منصوبہ جو ہے 16 ارب کا, یہ اب 24 ارب روپے کا کیوں ہو گیا 30 کا, اس لیے ہماری مخالفت میں.
اور یار آپ مخالفت میں لوگوں کو نہ تنگ کریں. آپ نے ہمیں تو تنگ کیا ہوا ہے, چلو کر لیں, ہم آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو نہ تنگ کریں. سر وہاں پہ تہاڈی واری آئے گی تسی انہاں نوں کر لو, کر لیں گے, مطلب وہ واری اسی لا لینے, ایسے تو نوندرا کدی چھوڑے ہی نہیں, بالکل وہ کر لیں گے. لیکن آپ لوگوں کی تکلیف نہ دیں. وہ 10 ارب روپے اناؤنس کر کے وہ نہ کوئی وہاں پہ سڑک اپنا معاملہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ نے ٹوبا کا ٹراما سینٹر, بھائی وہ لوگوں کے کام ہے, ہمارے ذاتی تھوڑی. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا اور آتے جاتے بے ہوش ہوں گے, آپ کے بی پی آئی ہوں گے, آپ چیک کرا لیجئے گا, موٹر وے کے اوپر ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی ذرا اس کو رسپونڈ کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جی چچا کہ نہیں کہ وفاقی حکومت کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں آپ نے, اور پتہ نہیں اب ان کو انڈر گراؤنڈ کیسے کیسے خرچ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. اور وہ کہتے ہیں بڑے مالکوں سے پوچھ لے جلسے کی اجازت دینے سے پہلے. منیب وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا, لیکن یہاں پہ اعتبار نہیں کرتا. کتاب ہی پڑھا کرو, کیا ہم بھی بچپن میں پڑھتے. میری بات جی جی منیب اس دن میں نے ایک پروگرام میں کہا نا, پھپے کٹن زنانی والی گل میں بولن نہیں دینا میرا بھرا, تو وہ اینکر کہتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مینوں پتہ ہے وہ کون ہوتی ہے, جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو اللہ دی قسم ہے واقعی یہ کم پکا ہو جانا ہے فیصل تے. اچھا بات یہ انہوں نے کہا کہ وہ شعلہ بیانی میاں شہباز شریف کے حوالے سے نا, بھائی وہ جو 16 کلومیٹر والا آپ نے وزیر اعظم بنایا تھا نا, اس نے آپ کو بتا دیا کہ شعلہ بیانی کیوں نہ کرے کہ آپ کے تمام تر خطوط جو آپ نے یہاں سے لکھے, جو وہاں سے لکھے, جو ملک. اچھا اس میں ایک لفظ بتا دیں شاہ جی, ایک لفظ, جسٹ میں انٹرجیکٹ نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں 3 خطوط میں عمران خان نے اپنے لیے کیا مانگا, کہیں سے پڑھ کے بتا دیں, نہیں تو میں پڑھ کے بتا دوں گا, بلکہ منیر صاحب خود پڑھ کے ان خطوط کی بات آپ کو صرف عمران خان کے آپ کو صرف عمران خان کے خطوط یاد آ رہے ہیں. میں عمران خان کی جماعت کے بڑے نام جنہوں نے پاکستان مخالف خط لکھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ تو اس نے محبت میں لکھ دیا خط, تو وہ سارا معاملہ ہوا ہے. لیکن مجھے میں دیکھیں اب وہ پرجوش تقریر, میں نے کہا نا میری آواز بند کر دیں فیصل. اچھا اب یہ ہے کہ بھائی یہ شعلہ بیانی کس کو کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں متھے رنگ دوں گا, اور میں کلہ ہی کافی ہاں, اور میں اودیاں مچھاں تو پھڑ کے اندر اور میں انہوں مار دیا اور دیسی لا دے گا. یہ ایسی باتیں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ویسے مثال دے رہے ہیں, آپ جتنی مرضی کوشش کر لو بھائی, میں اپنی بات عوام تک پہنچا کے رہوں گا. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پرائم منسٹر ہاؤس والا پولنگ بھی پی ٹی آئی جیتی تھی. چلے یہ ہے نا, پی ٹی آئی ویسے ہی جیتی تھی, پی ٹی آئی ویسے ہی جیتی تھی جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نہیں کہا کہ وہ اس کو گھر سے اٹھا لیا اور منیر نے آپ سے پوچھا کہ کیا پنجاب حکومت نے کیا ہے, کیا پنجاب حکومت نے کیا ہے, تو آپ نے کہا جی ہاں شاید میں بھی پنجاب حکومت. تو آپ کے بہتان ہمیشہ شاید اگر اور مگر پہ ہوتے ہیں. اسی طرح وہ پولنگ سٹیشن اور فارم 47 بیانیہ بھی آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے. اب ہم وہاں پہ جا کے نہ کسی کا ایسی اتار رہے ہیں ڈی جی خان اور نورو ہال میں, نہ ہم کسی کو مونچھوں سے پکڑ رہے ہیں, نہ ہم متھے رنگ رہے ہیں, نہ کلے کافی ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ عوام کو بتا رہے ہیں, اور عوام سے ہمیں اس کی تائید مل رہی ہے. آپ کے پاس اب تک بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف جھوٹ کا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی وہ کرپشن, وہ چور, وہ ڈاکو, اور وہ سب اللہ پاک نے ڈیوائن انٹرونشن ہوئی, اور عمران خان کو رب نے چور ثابت کیا اور مصدقہ چور ثابت کیا ملک ریاض کے کیس میں 190 ملین میں. اب ہم جو کام کر رہے ہیں فیصل, جو اچھے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے عوام میں جا کر ان کو بتا رہے ہیں. تکلیف آپ کو مریم نواز سے ہے, تکلیف آپ کو اتنی زیادہ کسی اور سے نہیں ہے. آپ مڑتے ہیں تو پنجاب کی چیف منسٹر کا نام لیتے ہیں, کیوں کہ وہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگا رہی ہے. وہ کسی پنکی پیرنی, کسی گوگی, وہ ایسا کوئی معاملہ پنجاب میں نہیں ہو رہا. سفارش کلچر ختم ہو چکا ہے, میرٹ پہ ہر کام ہو رہے ہیں. تو یہی تکلیف ہے. آپ ہمیشہ لندن سے آگے نوکری لے لی ہے, اصل معنوں میں پہچان دیا ہے کہ نوجوان کا اصل لیڈر کون ہے, کون ان کے ہاتھ میں قلم دے رہے ہیں, کون ان کی فکر کر رہے ہیں, کون ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہے. بھائی اب آپ بولتے رہو, میں رکوں گا نہیں, کیونکہ آپ کا طریقہ واردات ہی ہے
जब मैं गर्दन से पकड़ लेता हूँ आप छुड़ाते हैं और मुझे चुप कराने की कोशिश करते हैं। अब मैं बोलता रहूंगा, अल्लाह के नाम ने पकड़े तो सही ना, आपको वज़ीर आला वो पकड़ा करवानी चाहिए भाईजान, मसला सिर्फ ये है भाई। अच्छा बात ये है अच्छा अब सवाल करें मुनीब आप। सिर्फ मसला ये, सवाल में क्या ना चौधरी साहब चुप करते हैं और आपकी बात जब तक मेरे तक पहुंचे तो चौधरी साहब ने पंजाबी कहते हैं पुड़ुंजल निकाल लो। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं और चौधरी साहब मैं ब्रेक करने वाला साथी। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जी। मैं जरा शाह जी अब ये इस सेगमेंट में मैं सवाल पहला आपसे कर लेता हूं। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुल्क की अदलिया को भी काबू किया हुआ है और बाबर रहमान साहब भी ये कहते हैं जब तक इदारे इस पॉलिसी से रिटायरमेंट नहीं लेते कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अमल दखल ना छोड़े तो काम उस वक्त तक ठीक नहीं होगी। देखिए आपकी हुकूमत है, मैं दोबारा वही कहूंगा, हिस्ट्री के अंदर शायद ये बाद में आपको मुंह चढ़ाएंगे कि देखिए हम तो आपको कहते थे, लेकिन आप ऐसी हुकूमत आपने बनाई हुई थी जहां इतना जबर था, जहां इतनी फिस्तायत थी और पता नहीं क्या क्या था। मुनीब बड़ी अजीब बात नहीं है कि हर बंदा जो है वो जब उठता है वो कह देता है जी कि रियासती इदारों पे इल्जाम तराशियां और इस तरह की जो चीजें होती हैं सबूत इनके पास कोई नहीं होता ना। जब एक इदारा बार बार इनको कह रहा है, जब ये खतूत लिखते हैं, जवाब आता है कि बिल आखिर आपको सियासी क़यादत से बात करनी पड़ेगी, तो फिर उस पर एतबार क्यों नहीं किया जाता? क्या वही तारीख दोहराई जाएगी जो इनके दौर में होती रहती थी? मसला सिर्फ ये है कि वो कहते हैं लम्हा मौजूद के अंदर उसी चीज का ये इल्जाम लगाते हैं जो वो कर रहे होते हैं। वाकई ये बात सच है क्योंकि इन्होंने हमेशा ये देखा कि एक शख्स इनके साथ पार्लियामेंट हाउस में बैठा होता था, डंडे के जोर पे इनकी तमाम तर ख्वाहिशात की तकमील में वो कलीदी किरदार अदा करता था। या तो इस तरह का कोई बंदा पार्लियामान में ढूंढ के बता दें, जिस तरह हमने माजी में पकड़े थे, शौकत अजीज सिद्दीकी सामने आए थे, बाकी लोगों ने आके कहा था कि हमें कहां से हिदायत मिल रही हैं और हम उन हिदायत पे अमल कर रहे हैं। मुनीब उस दौर के तो ऐनी शायद हम भी हैं, हम यूके में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौर के अंदर बेगम कुलसूम नवाज बीमार थी, एक बहुत बड़ा अफसर पाकिस्तान का वो पाकिस्तान हाई कमीशन में हमें बुला के कहता है कि 3 अफराद हैं, बड़े साफी हैं, आपने हमारा नैरेटिव तबाह कर दिया है कुलसूम नवाज के हवाले से रिपोर्टिंग करके। तो माजी में तो हर चीज का एक सबूत होता था, वहां पे लोग नजर आते थे, या तो उस तरह की बातें हमारे सामने ले आए, वरना ये झूठ बोल के कि फलां ने मुझे 2 अरब रुपए की पेशकश की। हर बंदा इनका उठ के कहता है कि 26वीं तरमीम के लिए 200 अरब डॉलर की हमें पेशकश हुई, लेकिन नाम बताने से कासर हैं। जो आर्मी चीफ पे खुला तनकीद करते हैं, जो चीफ जस्टिस पे खुली तनकीद करते हैं, जो वज़ीर आला पे, वजीर आजम पे नाम लेके तनकीद करते हैं, वो किसी एक ऐसे शख्स का नाम नहीं ले सकते जिसने इनको 2 अरब डॉलर की पेशकश, 2 अरब रुपए की पेशकश की है। यार नाम ले दो ना, डंडा जो आया था, आप तो डरते ही नहीं है। बात शाह जी पर जिस डंडे का आप जिक्र कर रहे हैं कि डंडे के वो डंडा अब ये चौधरी साहब बैठे ये कहते हैं कि वो डंडा अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक मीटिंग का बताया कि फलाना तोड़ दिया है, कि वो कहते हैं डंडा अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो डंडा अब आपको दस्तयाब है। मैं नहीं बातों से ना करे ना, साथ कुछ शवायद को सबूत दे दे। मैंने घर तोड़ दिया है, अब घर तोड़ दिया, अब किस कब्जा माफिया के साथ क्या रौला था उनका, लोगों के निजी रौले भी हमारे गले डाल देते हैं। किसी का झगड़ा हो जाए बस स्टैंड पे, कौन सा ऐसा कब्जा ग्रुप है जो पुलिस वाले साथ लेके चलता है? किसी की कुकड़ी चोरी हो जाए, किसी की भैंस गाय चोरी हो जाए, उसका भी इल्जाम ये हम पे लगा देते हैं। यही तो मैं कहता हूँ, जो लाशें नहीं चली गिरी, जो गोली इल्जाम ये लगा रहे हैं। आप अगले प्रोग्रामों में आप सबूत लेके जाया करेंगे। ये बात सुने, 6 जजेस का लेटर सबूत नहीं है, बाखुदा क्या अपना जज अपना आपको सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो सबूत नहीं है? क्या जो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही वो सबूत नहीं है? क्या पतन और फाफन की रिपोर्टें सबूत नहीं है? क्या इंटरनेशनल और लोकल मीडिया की रिपोर्टें सबूत नहीं है? हाँ, इसलिए बैन कर दिया ना कि वो उन्होंने रिपोर्ट दी थी काशिफ अब्बासी का ऑफर होना सबूत नहीं है। क्या लोगों के घर तोड़ना जो है वो सबूत नहीं है? क्या लोगों के दसना सबर कर जाओ, नहीं करना तभी दस ऐसा में। बात यह है कि जो पार्लियामेंटेरियंस के जो स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो सबूत नहीं है। जिन लोगों के घरों में बच्चों को उठाया गया है, जिन लोगों के साथ बच्चियों की चादर अच्छा, ये जो अभी बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप क्योंकि वकील है, मैं इसलिए जरा आपके लिए आसान है ना कि एटलीस्ट आप कह रहे हैं कि एक घर तोड़ा गया और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। आप ये तर्जुमान है ना पंजाब हुकूमत में, इनकी जिम्मेदारी है, ये फिर ओन करेंगे या उसे डिफेंड करेंगे। आप बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि मंडी बाउद्दीन में हुआ है, उसकी FIR लॉन्च हुई होगी, आई एम श्योर कोई ना कोई बिल्कुल हुई होगी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप मजाक की आप इंतहा देखें फस्तायत की और रियासती जबर की।
हाजी इम्तियाज के डंगर चोरी हुए, खड़ी फसलें तबाह हुई, घर तोड़ा गया, उसकी FIR नहीं दर्ज, वो 22 से 22 आगे ना गाय चोरी पे। इसी तरह से तारक शाही, मुजफ्फरुल्लाह गोंदल, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ अच्छा वो तो यहाँ आ गया, उनको कौन से पाउंड आ गए भाई? ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सर हमारे जिम्मेदारों के मसाइल हैं, आपके कल मेरे डेरे पे पहुंच टेक्सला मेरी जान में कल बहस में टेक्सला में भी आप क्या करते हैं। अब बात ये है, अहमद चट्ठा आमदा नगर में घर तोड़ा, उसका लाहौर वाला घर तोड़ा, सब पंजाब में हुआ, ये पंजाब में मैं आपको लिस्ट देता हूँ। अपना लखवी साहब कसूर वाले, अपना मियां गुलाम जो हमारे रेंजर खान वाले, किसी वाकई की भी FIR नहीं हुई? सबकी है, मैंने आपको कहा FIR देते हैं, जो FIR डालने जाए वो भी बैठ जाता है। अच्छा 22 से आप जाए ना जरा, नहीं वो तो आप जरा चौधरी जहाज साहब को बुलाया, हाजी इम्तियाज को बुलाया, अनीका भट्टी के साथ क्या हुआ? ठीक, अच्छा चले, हमारी तो बेल पिटीशनें नहीं लगाती हाई कोर्ट। अच्छा चले, वो तो अदालत में चला गया ना मामला, लेकिन कौसर काजी साहब लास्ट वर्ड, ये जितने वाकयात गिनाए हैं आप इनकी अब तर्जुमान है ना, आप जरा चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका तो आपस में भाईचारा है, ये FIR की दरखास्तें ही शेयर कर लें, अगर जुल्म हुआ है तो फिर आप रेड्रेसल करवाएं पंजाब हुकूमत से, किसने तोड़ी है कोई तो जवाब देगा ना। जरूरत थी गल ना करो ना। देखिए FIR दर्ज करा दी है मुनीब, इन्होंने FIR दर्ज करा दी है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि माई रहीमा की कुकड़ी से लेके पाई रफीक की मज डंगर तक हर बात का इल्जाम ये पंजाब हुकूमत पे लगाते हैं, वफाक पे लगाते हैं, रियासती इदारों पे लगाते हैं, सबूत की जहां तक बात है इनके पास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम हैं ये सारे आपके नीचे आते हैं, अल्लाह की कसम आपको यकीन नहीं आता, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा एक बच्चों खप ना पाओ जी शाह जी, आप बात मुकम्मल कर लें। अब बोतानों और इल्जामात के ऊपर देखिए, आज तक जितने लोगों को उठाया गया, माजी में जितनी कार्रवाइयां हुई, उनकी CCTV फुटेजेस आ जाती थी, गाड़ियों के नंबर सामने आ जाते थे। अब हवा में लगे इल्जामात के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ये हवा में इल्जाम लगाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। ठीक हो गया जी। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज।